खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, मुकाशफा की तफसीर के साथ मैं हूं आपका खादम पास्टर पतरस सदीक। बताता चलूं कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी, मसीही इल्मुल आखरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, अल्फाज और इसके अलावा कुछ किताबें भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं, लेकिन फ़िलवक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखें। तो इससे पहले कि हम सीखें, मैं आपके लिए कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करना चाहता हूँ। मुकाशफा की किताब, उसका चौथा बाब, उसकी पहली आयत मुक़द्दसा, और इस जगह पर यूँ मरकूम है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे किसी आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊं जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें। कादिर मुतलक खुदा हय्युल क़य्यूम, हम तेरे नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि तूने आज के दिन तक हम सबको ज़िंदा रखा है। मैं शख्सी तौर पर तेरा शुक्रगुज़ार हूँ कि तूने मुझे ये फ़ज़ल दिया कि मैं तेरे कलाम मुक़द्दस में से बयान करूँ, और ख़ुसूसन मुकाशफा की किताब में से उन भेदों को तेरे लोगों के साथ शेयर करूं ताकि वो बरकत पाएं और तैयार हो जाएं, क्योंकि तू जल्द आने वाला है। और इस वक्त जो तेरे कलाम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, सब पर तेरी बरकत हो। बीमारियां, कमज़ोरियां, लागरपन यस्सु के कदूस और जलाली नाम से चला जाए। तेरे लोग आज़ाद होकर तेरा कलाम सुने, मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। तो नाजरीन, मुकाशफा की किताब, उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत मुक़द्दसा के ताल्लुक़ से हम बिलतरतीब सीख चुके हैं कि ये आयत मुक़द्दसा हमें ये बताती है और मुनकशिफ करती है कि ये इस रास्तबाज का, मुसन्नफ़ का एक बहुत बड़ा अजर है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसे अपने पास बुलाया है, यहाँ ऊपर आ जा। ये बताना बहुत मुश्किल है कि किस तरह से वो गया, जिस्म समेत या जिस्म के बगैर। ताहम खुदावंद ने उससे ऊपर बुलाया। और आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि जवानी से लेकर बढ़ापे तक यूहन्ना रसूल मसीह के साथ वफ़ादार रहा, और हम सब के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है कि अगर वफ़ादार रहेंगे तो हम भी ऊपर बुलाए जाएंगे। और फिर हमने बड़ी तफसील के साथ किताब मुक़द्दस में से, अहद अतीक में से, हनूक के हवाले से और एलिया नबी के ताल्लुक़ से सीखा था कि खुदावंद ताला ने इन दोनों को ऊपर बुलाया। वो दोनों के ऊपर जाने का जो तरीका है या वक्त है वो मुख्तलिफ है, ताहम ऊपर उठाए गए या बुलाए गए, बात एक ही है। और वहाँ पे खुला हुआ दरवाज़ा नज़र नहीं आता, ना लिखा हुआ नज़र आता है। ताहम मैंने बड़ी तफसील से आपको ये बताया था कि दरवाज़े का जो मतलब है कोई लकड़, पीतल, पत्थर का खुला हुआ दरवाज़ा नहीं, बल्कि अजर, मेराज, बरकत और खुदावंद की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा जो है उन्हें दिया गया है। और फिर हमने अहद जदीद में से पौलुस के ताल्लुक़ से सीखा कि पौलुस रसूल ख़ुद अपने तजर्बे को बयान करते हुए यूँ फरमाते हैं, दूसरा कुरिन्थियों के 12वें बाब के अंदर पहली 4 आयत में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से वो लिखते हैं कि मैं ऊपर चला गया, यानी खुदावंद ने मुझे ऊपर बुला लिया और यकायक तीसरे आसमान तक उठाया गया। तो यहाँ पर भी वही बात है, वो बार बार लफ्ज़ दरवाज़ा लिखा हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन हमें वही बात, वही सिलसिला जो है वो नज़र आता है। तो यूँ हमें पहली आयत मुक़द्दसा में जो बड़ी बात सीखने को मिलती है वो ये है कि मुक़द्दसों और रास्तबाज़ों का एक अजर है। अगर हम
راست بازی کی زندگی بسر کرتے ہیں، مقدسوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر آسماں پہ بلائے جائیں گے۔ وہ تمام راست بازوں کو ہمیشہ اس طرح سے اوپر نہیں بلایا گیا۔ بہت سارے ایماندار ایک عام انسان کی طرح اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ تاہم یہ جو 4 ماڈل ہمارے پاس ہیں، 4 نمونہ جات ہمارے پاس ہیں، یہ اس بات کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ راست بازوں ایمانداروں کا جو اوپر اٹھایا جانا ہے، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے فضل، مہربانی اور محبت کا ایک تحفہ ہے جو مقدسوں کو خدا کی طرف سے عنایت ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ ایک درس دیا جاتا ہے کہ ہم پاک باز زندگی بسر کریں تاکہ اسی طرح سے ہمیں بھی اوپر اٹھایا جائے۔ اور آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ یہاں پر ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا، وہی فرماتا ہے یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ تو یہاں پر علماء کا خیال ہے کہ یہ کلیسیا کے اوپر اٹھائے جانے کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ چوتھے باب میں کلیسیا جو ہے وہ اوپر اٹھا لی جاتی ہے، اور پھر 19ویں باب تک ہمیں کلیسیا دکھائی نہیں دیتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب کی جب 7ویں آیت مقدسہ کے تعلق سے سیکھا تھا، تو میں نے مسیح کی آمد اور کلیسیا کے اٹھائے جانے کے تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ مقدسوں، راست بازوں اور علماء نے مختلف طرح سے مسیح کی آمد کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ وہ ان سب میں ہمیں کچھ فرق نظر آتا ہے، لیکن کوئی کسی کا مخالف نہیں ہے۔ تھوڑے تھوڑے ہمیں فرق نظر آتے ہیں۔ یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے تمام مقدسین، تمام راست باز، تمام علماء متفق ہیں، تاہم آمد ثانی میں کچھ سٹیجز بیان کی جاتی ہیں، اور اس میں کچھ درجات بیان کیے جاتے ہیں جس پہ سارے ایک طرح سے متفق نہیں ہے۔ یعنی آمد ثانی کے تعلق سے، مسیح کے دوبارہ آنے کے تعلق سے اور کلیسیا کے اٹھائے جانے کے تعلق سے سارے ہی متفق ہیں، تاہم اس میں کچھ درجات بیان کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ کلیسیا کے ریپچر کی طرف، یعنی کلیسیا کے اوپر اٹھائے جانے کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علماء نے اس تعلق سے جو اپنے نظریات بیان کیے ہیں وہ میں پہلے ہی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، لیکن میں اختصار کے ساتھ یہاں پہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر اوپر بلائے جانے کی طرف جو ہمیں اشارہ ملتا ہے، وہ یوحنا رسول کی طرف بہت بڑا ہمیں ایک اشارہ یا منظر دکھائی دیتا ہے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ علماء کا خیال ہے کہ یہ کلیسیا کے اوپر اٹھائے جانے کی طرف جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے ہمیں اشارہ نظر آتا ہے کہ کلیسیا کو اوپر بلایا جا رہا ہے۔ یوں کلیسیا جو ہے وہ پہلے اوپر اٹھا لی جائے گی، یعنی وہ 7 سالہ بڑی مصیبتوں میں سے نہیں گزرے گی۔ تو یہاں پر میں اختصار کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ کلیسیا چوتھے باب میں کیوں اٹھائی جاتی ہے۔ تو علماء کے خیال کے مطابق 3 بڑے نظریات ہیں، جن میں پہلا یہ ہے کہ کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں سے پہلے آسمان کی طرف اٹھا لی جائے گی، جسے ریپچر کہا جاتا ہے۔ اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں کے دوران اٹھائی جائے گی، اور اس طرح سے تیسرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں کے بعد اٹھائی جائے گی۔ تو پہلا خیال یہ ہے پری ٹریبولیشن چرچ ریپچر تھیوری، یعنی کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں سے پہلے اٹھائی جائے گی۔ دوسرا ہے مڈ ٹریبولیشن چرچ ریپچر تھیوری، یعنی کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں کے دوران اٹھائی جائے گی۔ اور تیسرا ہے پوسٹ ٹریبولیشن چرچ ریپچر تھیوری۔ تو اس طریقے سے یہ 3 بڑے خیالات ہیں جو کلیسیا کے اوپر اٹھائے جانے کے بارے میں
پائے جاتے ہیں، سود کلیسیا کے تعلق سے پائے جاتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یقیناً ایک سوال جو ہے وہ اٹھ رہا ہوگا، اور آپ یقیناً ایک سوال کرنا چاہتے ہوں گے کہ یہ 7 سالہ مصیبتیں کیا ہیں؟ تو کہیں بھی 7 سالہ مصیبتیں لکھی ہوئی نہیں ہے کہ لفظوں میں لکھا ہو کہ یہ 7 سالہ مصیبتیں ہیں۔ یہ مختلف حوالہ جات ہیں اور مختلف کتب ہیں جن میں ان کے تعلق سے نبوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم یرمیہ کی کتاب کے 30ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، وہاں پہ یعقوب کی بڑی مصیبت کا ذکر ملتا ہے، اور وہاں پہ یرمیہ نبی کہتا ہے وہ یعقوب کی مصیبت کا ہے وقت ہے اور بڑی مصیبت کا وقت ہے۔ پھر جب ہم متی کی انجیل میں آتے ہیں تو 24ویں باب میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ نہ پہلے کبھی ہوئی ہے اور نہ بعد میں کبھی ہوگی۔ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ مصیبتیں تو دنیا میں آئی ہیں، تاہم اس طرح کی مصیبت پہلے کبھی نہیں آئی۔ اور خصوصاً اگر یہودیوں کے تعلق سے کہا جائے تو یہ سچ ہے کہ یہودی بہت دفعہ ایسی آزمائشوں اور کرب اور دکھ میں سے اور پرسیکیوشن میں سے، ایذا میں سے گزرے ہیں کہ جو بیان سے باہر ہیں۔ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ مسیح سے تقریباً 586 برس پہلے وہ نبوکدنصر نظر کے ہاتھوں سے انہوں نے ایذا اٹھائی، اور پھر اس کے بعد یسوع مسیح سے 1-2 صدی پہلے ہم جانتے ہیں کہ ایک یونانی بادشاہ جو انتاکس ایپیفنس کے نام سے جانا جاتا تھا، اس نے یہودیوں کو ایذا دی، اور پھر سن 70 میں جنرل تیتس نے شہر یروشلم کو تباہ و برباد کیا اور یہودیوں کو ایذا دی، اور بہت سارے یہودی مارے گئے۔ یوسیفس جو یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہو گزرا ہے، اس کے مطابق 10 لاکھ یہودی مارے گئے۔ تو یوں یہودی بہت ساری ایذاؤں اور دکھوں سے گزرے ہیں، اور پھر ساری دنیا جانتی ہے کہ 1945 میں ہٹلر نے ایذا کا بازار گرم کیا اور بہت سارے یہودی اس اذیت کا شکار ہوئے۔ تو یہ بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، تاہم علماء کا خیال ہے کہ جس مصیبت کی طرف مسیح نے اشارہ کیا ہے، یہ ان سب مصیبتوں سے، ان سب ایذاؤں سے بڑی ایذا ہوگی، سب سے بڑی اذیت ناک یہ گھڑی ہوگی جس میں سے یہودی گزریں گے۔ اور اس طریقے سے جیسا میں نے بتایا کہ یسوع مسیح نے بڑی مصیبت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یرمیہ نبی کے صحیفے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی مصیبت ہے۔ اب یہ 7 سال کی کیسے ہے؟ تو جب ہم دانیل کے صحیفے کا مطالعہ کرتے ہیں اور غالباً اس کے 9ویں باب کے اندر پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دانیل نبی کو 70 ہفتوں کی ایک رویا دی جاتی ہے، 70 ہفتوں کا ایک منصوبہ دیا جاتا ہے، اور اس میں مسیح کے کفارہ بخش کام کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو علماء کے مطابق 69 ہفتے جو ہیں وہ مسیح کی صلیب پہ پورے ہو چکے ہیں، اور 1 ہفتہ باقی ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ جن ہفتوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، یہ 1 ہفتہ جو ہے وہ 7 سال کا ہے۔ یوں یرمیہ نبی کے صحیفے کے مطابق اور متی کی انجیل کے مطابق ہمیں صرف مصیبت کا پتہ چلتا ہے، اور دانیل کے صحیفے سے ہمیں اس کا دورانیہ ملتا ہے کہ یہ 7 سال کا جو ہے عرصہ ہوگا، اور 7 سال اسے بڑی مصیبت کے سال کہا جاتا ہے۔ یوں پوری دنیا ہی ان 7 سالہ مصیبتوں میں سے گزرے گی۔ تو جس طرح میں نے پہلے کلیسیا کے سود کے تعلق سے بتایا ہے کہ یہاں پر ایمانداروں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور پھر حوالہ جات کی روشنی میں یہ ہمیں بتایا ہے، رسولوں نے اپنے خطوط میں اسے غضب کے طور پر لیا ہے کہ یہ خدا کا غضب ہوگا۔ جس طرح تیتس کے خط میں مبارک امید کا ذکر کیا گیا ہے، تھیسلونیکیوں میں پولس اسے غضب کہتا ہے، اور پھر مکاشفہ 30 باب کے اندر فیلادلفیا کی کلیسیا کو مسیح تحفظ دینے کا، بچانے کا وعدہ کرتا ہے۔ تو یوں یہ 7 سالہ مصیبتوں کو کہیں غضب کے نام سے بھی پکارا گیا ہے، اور پولس رسول اپنے خطوط میں کہتے ہیں کہ خدا ہمیں اس غضب سے بچائے گا، ہم غضب کے لیے نہیں بلائے گئے۔ تو اس سے مراد ایمانداروں کا خیال ہے
کہ 7 سالہ مصیبتوں کا جو غضب ہے خدا کی طرف سے دنیا میں آنے والا ہے، اس سے کلیسیا نہیں گزرے گی۔ تو جب غضب کا ہم ذکر کرتے ہیں تو مقدسوں کا خیال ہے کہ یہ مکاشفہ 6 باب سے شروع ہوتا ہے، جس میں 7 مہریں ہمیں کھلتی ہوئی نظر آتی ہیں جو برہ کھولتا ہے۔ ان مہروں میں ہمیں کالا گھوڑا نظر آتا ہے جس سے قحط کی طرف اشارہ ہے، پھر لال گھوڑا نظر آتا ہے جو قتل و غارت اور خون کی طرف اشارہ ہے، پھر ہمیں زرد گھوڑا نظر آتا ہے جو موت اور عالم ارواح کی طرف اشارہ ہے، پھر نرسنگے پھونکے جاتے ہیں جس میں زمین پر ٹڈیاں نکل آتی ہیں اور آسمان کی قوتیں ہلائی جاتی ہیں، اور پھر پیالے انڈیلے جاتے ہیں اور پانی جو ہے وہ مردے کا سا خون بن جاتا ہے، اور یوں فطرت کے سارے عناصر جو ہیں وہ درہم برہم نظر آتے ہیں، قحط پڑتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، سورج تاریک ہوتا ہے، چاند اپنی روشنی نہیں دیتا، اور زمین پر بڑی آفات آتی ہیں، اور زلزلوں سے دنیا کا نقشہ تک جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور یوں اس وقت اینٹی کرائسٹ یعنی مخالف مسیح دنیا پہ ہمیں حاکم نظر آتا ہے، اور اس کی بادشاہی میں خدا کا غضب بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو مقدسوں کا خیال ہے کہ یہ مہریں اور نرسنگے اور پیالے یہ خدا کے غضب کی طرف بہت بڑے اشارے ہیں، اور اس طریقے سے ایک طبقے کا یہ کہنا ہے، جو پہلا مکتب فکر ہے، جو پہلے ہمیں مقدسین نظر آتے ہیں، جو اس بات پہ فوکس کرتے ہیں اور زور دیتے ہیں کہ کلیسیا خدا کے غضب میں سے نہیں گزرے گی، اس لیے وہ 7 سالہ مصیبتوں سے پہلے اٹھا لی جائے گی۔ اس کے لیے ہم لفظ ریپچر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے خدا کے کلام میں سے، پہلا تسلنیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی 17ویں آیت مقدسہ میں ہمیں یہ بات دکھائی دیتی ہے۔ پہلا تسلنیکیوں 4 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں 2 آیات میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ تو ناظرین، یہاں پہ لفظ اٹھائے جائیں گے، لاطینی جو ترجمہ ہے وہاں پہ لفظ ریپچر استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چھین کر لے جانا، دور لے جانا، اور یونانی زبان میں ریپازو لفظ استعمال ہوا ہے، قوت کے بال بوتے پہ اٹھا کر لے جانا، اور دیگر جو تراجم ہیں جیسے امریکن سٹینڈرڈ ورژن ہے وہیں بھی لفظ ریپچر استعمال ہوا ہے، یعنی بہت سارے تراجم میں وہاں پہ جو لفظ ہے وہ ریپچر استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے چھین کر لے جانا، قوت کے بال بوتے پہ اٹھا کر لے جانا۔ تو اس سے مقدسین کا کہنا ہے کہ کلیسیا ان 7 سالہ مصیبتوں میں سے نہیں گزرے گی، کلیسیا کا ریپچر ہو جائے گا، کلیسیا پہلے آسمان پہ اٹھا لی جائے گی، اور ساری دنیا اور یہودی قوم جو ہے وہ ان بڑی مصیبتوں میں سے گزرے گی۔ تو پہلا خیال یہ ہے، لیکن دوسرے خیال کے جو حامی ہیں ان کا خیال ہے کہ کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں کے دوران اٹھائی جائے گی، اور اس طبقے کا یہ کہنا ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اس کی 50ویں آیت سے لے کر 52 آیت مقدسہ تک میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر بدل جائیں گے، یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ تو یہاں پہ کچھ مقدسوں کا خیال ہے کہ یہ جو پچھلا نرسنگا ہے یہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں
تو وہاں پہ 7 نرسنگیں ہم پڑھتے ہیں، اور ان 7 نرسنگوں میں ہم دیکھتے ہیں اس طبقے کا خیال ہے کہ کرنتھیوں 15 باب کے اندر جو پچھلا نرسنگا ہے اس کا تعلق مکاشفہ کے 7ویں نرسنگے کے ساتھ ہے، اور یہاں پہ ان کا خیال ہے کہ یہ مصیبتوں کا وسط ہو جاتا ہے، درمیان ہو جاتا ہے، تو اس میں کلیسیا اٹھائی جاتی ہے۔ اس تعلق سے ہم مزید سیکھیں گے۔ اب اجازت دیں اپنے خادم کو، اور دیکھتے رہیں PMI TV، اور پاتے رہیں برکت، اور باخبر رہیں بائبل مقدس کی زندہ باتوں سے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے، آمین۔